अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा लेसन सूरह नबा का तर्जुमा अऊज़ु बिल्लाह का तर्जुमा हम पढ़ चुके थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सबसे पहले देखते हैं। बिस्मिल्लाह बी साथ इस्म नाम अल्लाह अल्लाह के, अर्रहमान जो रहमान है या बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम बार बार रहम फरमाने वाला है। इसम जो है इसको अगर आप देखें तो इसका रूट वर्ड होता है सीन नीम वाव और इसका मतलब होता है निशानी, निशानी या अलामत। और इससे इसका मतलब क्या बनता है कि हर इंसान का जो नाम है वो उसकी अलामत, उसकी पहचान, उसकी निशानी होता है, इसीलिए इसको इस्म कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। अर्रहमान अर्रहमान जो है और अर्रहीम इन दोनों का जो रूट वर्ड है वो एक ही है। अर्रहमान और अर्रहीम इन दोनों का रूट वर्ड है रे है मी। रे है मीम रहम का मतलब होता है दिल की रिक्कत, दिल की तड़प और तरस खाना। और इस तड़प और तरस खाने की वजह से दूसरे पर एहसान करना। तो ये मीनिंग इसका है। इस मीनिंग के हिसाब से आप देखिए तो रहमान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मुबालगा का सीगा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो अल्लाह सिर्फ रहम फरमाने वाले नहीं हैं बल्कि बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। और फिर ये लफ्ज़ सिर्फ रहमान नहीं, उसके साथ फिर अगेन रहीम भी आया, यानी फिर वो कितना ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। अब रहमान और रहीम में थोड़ा सा फ़र्क है। रहमान ऐसा रहम करने वाला कि उसने अपनी रहमत में हर चीज़ को समा लिया हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि कतबा अला नफ्सी रहमा, उसने अपने नफ्स पर, अपने आप पर रहम करना लिख दिया है, यानी फ़र्ज़ करार दे दिया है। तो इसीलिए अल्लाह की रहमत उसके अज़ाब पर गालिब है। और रहीम जो है इसका मायने आप जैसे कि देख रहे हैं कि दायमी रहम, हमेशा रहम करने वाला। इसीलिए उलमा कराम इस बात की तरफ गए हैं कि रहमान का जो लफ्ज़ है वो दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर रहम करते हैं और हर चीज़ उसकी रहमत में समाई हुई है। चाहे वो लोग जो उसको नहीं भी मानते तो अल्लाह उन पे भी रहम करने वाला है। और रहीम जो है दायमी रहम, ये इंसान जो मोमिन इंसान है उसी के लिए ख़ास है और आखिरत के लिए ख़ास है। इसीलिए दुआओं में भी अक्सर ये अल्फाज आते हैं कि रहमान दुनिया व रहीम अल आखिरा, कि दुनिया में रहम करने वाला और रहीम अल आखिरा, आखिरत में रहम करने वाला, यानी जो मोमिनों के लिए पास हो जाएगा। अच्छा, ये अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत सिफ़ात हैं। कुरान पाक को जो ही हम शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अपनी इन्हीं 2 सिफ़ात से अपना तारुफ़ करवाते हैं। हालाँकि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, तो उनमें से अल्लाह ताला ने इन्हीं 2 नामों को चुना अपनी सबसे पहली जैसे इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। तो आखिर इन्हीं 2 नामों को क्यों चुना? तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है, एक तो यही कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है और अल्लाह ताला जो है वो चाहते हैं कि उनके साथ जो इंसान का ताल्लुक़ हो वो शफ़क़त, मोहब्बत और अल्लाह ताला की ये पहचान कि वो उसके ऊपर हमेशा रहम करने वाले हैं। अल्लाह ताला की इन सिफ़ात की वजह से एक लर्निंग भी है, एक बात जो पता चलती है वो ये कि जो कायनात का रब है, जो खालिक मालिक है, वो चाहता तो कुरान पाक देते हुए ये ज़िम्मेदारी दूसरों के हाथ में देते हुए कि मेरे ऑर्डर्स को तुमने इम्प्लीमेंट करवाना है, मेरा निज़ाम तुमने इस दुनिया में नाफ़िज़ करना है, तो इसको वो डंडे के ज़ोर पे करवाने के लिए अपनी जब्बार, कहार वाली सिफ़ात सामने लेकर आ सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने रहीम, रहमान, रहीम की सिफ़ात सामने लाई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान भी अगर अल्लाह ताला की इस बात को सामने रखते हुए जब भी किसी इंसान को कोई बड़ी पोजीशन मिले, किसी जगह पर उसको कोई ज़िम्मेदारी मिले,
کوئی لیڈرشپ ہو تو وہاں پر وہ انہی دو صفات ہو اپنے اندر، ان کا ہلکا سا عکس لا کے تو وہ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ جتنا شفیق اور رحیم ہوگا تو اتنا ہی زیادہ وہ دوسروں سے بہترین کام بھی لے سکے گا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم جہاں کسی بھی جگہ پر بڑے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ گھر میں ایک مدر کا رول ہے، اسکول میں ایک ٹیچر کا رول ہے، یا اگر کسی ادارے میں کسی جگہ باس ہیں، کوئی بھی جگہ جہاں پہ ہمیں اپر ہینڈ ملا ہے، تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک ہم سختی نہیں کریں گے، جب تک ہم بہت زیادہ اپنا روب نہیں جمائیں گے تو شاید وہ کام نہیں ہم کروا سکتے۔ جبکہ اگر ہم ان دو صفات کو، کائنڈ ہونے کو اپنا لیں تو وہ کام بہت آسانی سے ہم دوسروں سے کروا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی اختیار کرنے پر وہ عطا کر دیتا ہے جو وہ سخت مزاجی کرنے پر نہیں عطا کرتا، اور نہ ہی وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اتنا دیتا ہے۔ یعنی نرمی سے جو حاصل ہونا ہے وہ ادر دین کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اپنے معاملات میں اس نرمی کو لے کر آ سکے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ عَمَّ یتساءلون، سورہ نبأ کی پہلی آیت۔ عَمَّ یتساءلون، اما کا جو لفظ ہے یہ دو حروف کا مجموعہ ہے۔ ان، عربی میں اس طرح کے الفاظ کو حروف کہا جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے سے، یا بارے میں، یا متعلق، اور ماں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں۔ جب بھی ماں استعمال ہوگا، اب یہاں پر تو ان اور ماں اکٹھے لکھے ہوئے نا، اس لیے آپ کو یہ اس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ الگ سے جب لکھا جاتا ہے تو پھر یہ ماں اس صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے تین مطلب ہوتے ہیں: کیا، نہیں، اور جب یا جو کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا کے میننگ استعمال، یا کس کے میننگ میں، یعنی جو کوسچن والے ورڈز ہوتے ہیں۔ اما، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون، یہ سوال کر رہے ہیں۔ اگر صرف کسی سے کوئی سوال کرنے کی بات ہو تو اس کے لیے لفظ آتا ہے یسألون، یعنی یہ سوال کر رہے ہیں، یا یسألون کا آ جاتا کہ یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن یتساءلون کا جو پیٹرن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، آپس میں بحث چھڑی ہوئی ہے، کسی بات پر بہت زیادہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے اور آپ سے بھی پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس یتساءلون کے اندر ہیں۔ اب یہ کیسے یہ سارے میننگ اس کے اندر ہیں، یہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تبھی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، لیکن یہاں پہ آپ ہلکا پھلکا اس بات کو کانوں سے ٹکرا لیجئے، کیونکہ یہاں پر ہمیں اس بات کو، ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم اس بات کو اس طرح سے اس کی معنی کو نہیں لیں گے کہ وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور پورا ماحول اس کوشچن کا بنا ہوا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ سوال سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب اس نے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ اس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں، ایک بڑی خبر کے بارے میں، ان، متعلق یا بارے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ان، بارے میں یا متعلق، نبا۔ نبا کے جو معنی ہوتے ہیں وہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے بڑی خبر، اور دوسرا معنی ہوتا ہے انتہائی سچی خبر جس میں ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، اور اسی سے لفظ نبی بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی جو ہے وہ بھی جو پیغام لے کے آتا ہے وہ انتہائی سچا ہوتا ہے، اور اس میں ایک ذرا سا بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوتا۔ عظیم، العظیم، بڑی، نبا خود بھی بڑی خبر کو کہتے ہیں، اور عظیم آ گیا تو مطلب بہت ہی بڑی خبر۔ تو قیامت کی خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے معاملے متعلق بڑی آسانی کے ساتھ بڑے ریلیکس ہو کے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ بالکل بے پرواہ ہو جائیں، بلکہ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون،
الذی وہ جس کے بارے میں. الذی اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ بھی آپ بہت دیکھیں گے قرآن پاک میں آتے ہیں. الذی الذی کو اگر آپ دیکھیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو کا میننگ لازمی آپ الذی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ جو، یا الذین جب لے کر آتے ہیں تو زیادہ چیزوں کے متعلق کہ وہ چیزیں جو، تو اس لیے الذی. اب الذی سے مراد اب اس آیت کے اندر قیامت ہے، یعنی قیامت کے لیے الذی کا لفظ ہے کہ وہ قیامت جس کے بارے میں یہ کیا کر رہے ہیں. ہم یہ تمام لوگ، ہم جمع کا صیغہ ہے، یہ لوگوں کے لیے لفظ آیا کہ وہ لوگ. فی ہی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان کے میننگ میں آتا ہے، اور ہی جو ہے اس کے میننگ میں آیا ہے یہاں پر، یعنی اس میں. کس میں؟ یعنی اسی قیامت میں یہ کیا کر رہے ہیں. مختلفون، مختلف اور رائے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کا لفظ یا مختلفون کے اندر جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ خلفہ ہے. خلفہ کا مطلب ہوتا ہے، اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی ایک کے بعد دوسری چیز جب آتی ہے، اور ایک اس کا میننگ ہوتا ہے الگ الگ ہونا. تو دونوں ہی معنی اس میں مراد ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، پھر دوسرا بندہ اس کے پیچھے ایک اور بات لے کر آ رہا ہے، وہ پھر بات کر رہا ہے اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے پھر بات کر رہا ہے، جس کو اب بحث مباحثہ کہتے ہیں. اور دوسرا الگ الگ ہونا، یعنی رائے میں مختلف ہونا، چینج ہونا. تو یہاں پر جو اختلاف ہے یا مختلف، یہ آسان لفظ ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے. کلا کا لفظ جو ہے یہ عموماً جب قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو یہ ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کلا ہرگز نہیں ایک ڈانٹ کا لفظ ہے، اللہ کی طرف سے غصے کا لفظ ہے. اور اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات ہو رہی تھی، ما قبل کی نفی کرنا، یعنی پیچھے جو لوگ بات کر رہے تھے اس کی نفی کرنا، چاہے وہ بات تحریری شکل میں آئی ہو، قرآن پاک کی پیچھے کوئی آیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا ذکر کیا اور اگلی آیت میں اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ایسے نہیں ہے، یا کوئی سنیریو ایسا ہے، کوئی ایسی بات معاشرے میں ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا، یہ جو یہ سوچ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو ما قبل کی نفی یہاں مراد ہوتی ہے جہاں کلا کا لفظ آ جاتا ہے. سیعلمون، عنقریب وہ جان لیں گے. اب جہاں پر آپ لفظ کے اندر سا دیکھیں یا سوفا دیکھیں، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جہاں پر آ جائیں گے تو آپ ترجمہ لازماً فیوچر ٹینس میں کریں گے. تو کیا ہے کہ عنقریب وہ جان لیں گے، تو گے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. یعلمون کے اندر علم کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے. علم بڑا آسان لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن علم کا صحیح معنی ہے کیا؟ علم کو علم کیوں کہا جاتا ہے؟ سمپل تو ہم کہتے ہیں جاننا، لیکن اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا. تو اصل نالج کیا ہے، اصل علم کیا ہے؟ کہ کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا، یہ علم کہلاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ جان لیں گے، اور اگین اس آیت کو دوبارہ لایا گیا کہ ثم، پھر کا مطلب کیا ہے کہ پھر میں کہتا ہوں، اگین میں اس بات کو دہراتا ہوں. ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں. پچھلی بات بالکل ان کی سوچ غلط ہے کہ ہم اگر ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، دوبارہ یہ اٹھائے جائیں گے، قیامت آئے گی. تو کلا سیعلمون، عنقریب یہ جان لیں گے. تو یہاں پر اس بات کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات دوبارہ آئی ہے. اتنی آیات کافی آج کے لیسن میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.